मदारस के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से गुस्से का इजहार किया जाता है। इसके ख़िलाफ़ कोई न कोई किसी न किसी बहाने से ऐसी मुहिम चलाई जाती है कि लोग ज़हनी तौर पर इनके ख़िलाफ़ मुतनफ़र हो जाएं और इनके ख़िलाफ़ सोच पैदा करें, बेदार करें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं। वो सारे बड़े बड़े इदारे उसी तरीके से चलते हैं। हमारे जितने भी सियासतदान हैं ये दीन के अंदर मुदाखलत करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि जिनको दीन के बारे में अलिफ बे का भी नहीं पता, वो भी दीन के ऊपर गुफ्तगू करना अपना हक समझते हैं। जितनी भी मसाजिद और जितने भी मदारस हैं इनका इंतज़ाम ये लोग ख़ुद अपने आप से ही करते हैं। दीन बेदार लोग हैं, दूसरा ये मगरिब से मरऊब भी हैं। ये वो लोग हैं जो गुफ्तगू करते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में इनका किरदार बिल्कुल ज़ीरो है। इन्होंने मदारिस के लिए, मदारिस के बच्चों के लिए कोई एक काम भी नहीं किया होता। मदारिस को चलाना इस वक्त कितना मुश्किल हो चुका है। सारे सरकारी स्कूल चेक कर लें, सारे प्राइवेट स्कूल चेक कर लें, कॉलेज चेक कर लें, यूनिवर्सिटी चेक कर लें, सबसे अच्छी कारकर्दगी मदारस से पढ़े लोगों की होगी। बिल्कुल, जो इन्होंने उधर से भी पढ़ा है, इधर भी पढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नादरीन। आए रोज़ हम देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर मदारस के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से गुस्से का इजहार किया जाता है। इसके ख़िलाफ़ कोई न कोई किसी न किसी बहाने से ऐसी मुहिम चलाई जाती है कि लोग ज़हनी तौर पर इनके ख़िलाफ़ मुतनफ़र हो जाएं और इनके ख़िलाफ़ सोच पैदा करें, बेदार करें। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं और बड़े ख़तरनाक किस्म के भी सामने आए हैं। बड़े बड़े ऐसे इदारे हैं कि जिनकी बहुत सारी बातें ऐसी मंजर आम पर आई हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनमें से एक भी सानहा, एक भी बात मदारस में होती तो शायद पूरे मुल्क के मदारस को बिल्कुल बंद कर दिया जाता। लेकिन वो सारे बड़े बड़े इदारे उसी तरीके से चलते हैं। 15-20 दिन के बाद उस बात को ठप कर दिया जाता है, जबकि मदारस के ख़िलाफ़ छोटी सी बात को बहुत बड़ा बतंगड़ बनाकर पेश कर दिया जाता है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। मोहतरम जनाब हाफ़िज़ आतिफ़ शेख साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब तशरीफ़ फरमा हैं। शेख साहब, ये आए रोज़ जो मुहिम चलती है मदारस के ख़िलाफ़ किसी न किसी हवाले से, ये कौम का गुस्सा, ये हर वो तबका जो कभी मदारस में गया भी नहीं, शायद मसाजिद में भी ना गया हो, वो भी फिर उठ खड़ा होता है। तो इसकी आपके ज़हन में क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सही साहब। बिलाशुबा हमारे माशरे के अंदर इस वक्त अक्सरियत जो है वो ऐसे लोगों की है जो लोग दीन से बेजार हैं। आप मसाजिद को देखें, आपको बहुत ही कम नमाजी नज़र आएंगे। इसी तरह दीन के बारे में जब गुफ्तगू करते हैं तो दीन के बारे में गुफ्तगू करने वाले उलमा भी बहुत कम नज़र आते हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेके आज तक हमारे जितने भी सियासतदान हैं ये दीन के अंदर मुदाखलत करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि जिनको दीन के बारे में अलिफ बे का भी नहीं पता, वो भी दीन के ऊपर गुफ्तगू करना अपना हक समझते हैं। और इसके बरक्स जब ये उलमा, ये दीनदार लोग, ये मदारस के पढ़े हुए सनद याफ्ता लोग जब ये मुल्की मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, माईशत पर गुफ्तगू करते हैं, जो कि हकीकत में करनी भी इन्हीं को चाहिए, तो ये लोग उल्टा इससे भी बढ़कर और ज़्यादा सख्ती का रवैया अपनाते हैं और इन उलमा को मज़ीद दबाने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी बदकिस्मती से ये एक सिस्टम राइज है कि जितनी भी मसाजिद और जितने भी मदारस हैं इनका इंतज़ाम ये लोग ख़ुद अपने आप से ही करते हैं। असल में ये ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, मदारस को बनाना, मसाजिद को बनाना और इनको चलाना, ये मदारस की, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इसको ये लोग ख़ुद आज़ाद अपने तौर पे इसका इंतखाब करते हैं, इसको बनाते हैं और इसको बनाने में भी जहाँ पे इजाज़त लेनी पड़ती है, ये मसाइल तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन असल जो बात बयान करने वाली है वो ये है कि इस तबके को इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी बिलखुसूस जो है वो मज़ीद जो है वो दबाते रहते हैं, ताकि वैसे भी एक तो ये कमज़ोरी नज़र आती है कि ये दीन बेदार लोग हैं, दूसरा ये मगरिब से मरऊब भी हैं, ये भी बात हमें नज़र आती है।
اور پوری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا عام ہے کہ یہ بنیاد پرست لوگ ہیں، اگر ان کو ملک کے اندر کوئی مخصوص مقام مل گیا تو یہ ایک بہت بڑی نہ جانے کون سی ایسی سلطنت قائم کر دیں گے جس سے پوری دنیا کے یہ لوگوں کو خطرہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی تنگ نظری ہے، اور یہ چونکہ سب سے کمزور ٹارگٹ جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ لوگ چونکہ لوگوں کے چندوں سے چندے لے کر لوگ، اور یہ چندہ مانگنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لوگوں کے چندے لے کر جب مساجد اور مدارس کو بنایا جاتا ہے تو امیر طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب ہم دے رہے ہیں تو لہذا اب یہاں پر حکومت ہماری ہی چلنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہر آدمی جو اٹھتا ہے جس کے پاس، اور یہ بولنے والے اگر بھی آپ غور کریں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس دنیا کے چند ٹکے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے چند ٹکے جو ہے یہ ہم دے کر مساجد پر مدارس پر اپنی حکمرانی کو ظاہر کریں گے تو اس میں ہماری دنیا میں عزت بنے گی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ٹارگٹ کس چیز کو کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ تو وہ علم کر رہے ہیں جو علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، اصل میں اسلام ٹارگٹ ہے۔ تو یہ اس علم کو ٹارگٹ کر کے یہ حقیقت میں اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا پتہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جا کے۔ اور یہ کمزور لوگ جو بظاہر کمزور نظر آتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں کمزور نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مومن جو بہت ہی کمزور ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی طاقتور ہے۔ تو یہ لوگوں کو اس پاور کا بھی علم نہیں ہے۔ بلال صاحب، ہم ہر طبقے میں دیکھتے ہیں، مثلا دوسرے محکمے ہیں، تعلیم کے محکمے کو دیکھ لیں تو تعلیم کے محکمے میں جو سکیل ہے دوسرے جو سیکیورٹی فورسز کے محکمے ان کا اگر 17واں سکیل ہے تو اس کے پروٹوکول میں، اس کے اعزازات میں بڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ دل کا ڈاکٹر ہے تو وہ دل کے مریضوں کو ہی دیکھتا ہے، اگر وہ جگر کا ہے تو جگر کے مریضوں کو ہی دیکھے گا، یعنی کہ وہ اپنے اپنے شعبے سے باہر نہیں نکلتے، نہ کوئی ان کو کہتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بزنس مین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کبھی اس کو کسی نے نہیں کہا اس طرح کہ بھائی آپ دین کی بات سیکھیں۔ آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ اکیلے ڈاکٹر کیوں ہیں آپ اکیلے انجینئر کیوں ہیں؟ آپ اکیلے جو ہیں وہ پولیس والے کیوں ہیں؟ آپ فلاں محکمے سے کیوں ہیں؟ آپ کیوں نہیں دین سیکھتے؟ کبھی یہ مہم نہیں چلائی ان لوگوں نے۔ مدارس یعنی کہ مدرسے میں پڑھنے والے، ان کی ایک ذمہ داری ہے، ایک شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو پھر ان پر یہی اعتراض لگا کر سارا دھبا کیوں ڈالا جاتا ہے، سارا زور کیوں ڈالا جاتا ہے؟ بھائی آپ یہ بھی کریں، آپ بزنس بھی کریں، آپ جو ہے دنیا کے دوسرے کام بھی کریں، آپ کو سائنسدان بھی ہونا چاہیے، یعنی سارے کام جو ہے نا وہ مولوی سے کروانا چاہتے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ غصہ ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ مدارس کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں یا مدارس کے طالب علموں کی فکر ان کو بڑی لاحق ہے میڈیا کے اوپر، وہ اصل میں صرف بولنے والے ہیں، کرنے والے کچھ نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں سعید صاحب، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی گفتگو کریں اس طرح کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گفتگو کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ان کا کردار بالکل زیرو ہے۔ انہوں نے مدارس کے لیے، مدارس کے بچوں کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے، اور حقیقت سے بھی یہ بالکل نابلد ہوتے ہیں، یعنی ان کو حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مدارس کے مسائل کیا ہیں، مدارس کس طرح سے چل رہے ہیں، مدارس کو چلانا اس وقت کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور سعید صاحب دور کیا جائیں، یہ لوگ اس حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں کہ مدارس نے لاکھوں یتیموں کی کفالت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ مدارس میں جاتے کون لوگ ہیں؟ وہ غربا، وہ مساکین جو دیہاتوں سے اور پھر ذہنی طور پر کمزور لوگ، ان کو تو ہم مدارس میں بھیجتے ہیں، اور پھر ہم مدارس کے اوپر یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ بڑے اعلیٰ دماغ کیوں نہیں نکل رہے۔ یہ جتنے لوگ جو مدارس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ ان کو ذرا پڑھ کر دیکھیں، ان کی اسٹڈی کر کے دیکھیں تو کیا انہوں نے کبھی یا ان میں سے کسی نے کبھی اپنی اولاد کو یا اپنے عزیز و اقارب میں کسی کو باقاعدہ مدارس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے؟
یا چلے مدارس کو ایک طرف رکھ دیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی انہوں نے کسی استاد کی شاگردی اختیار کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک شعبے کے اصول و ضوابط کیا ہیں، وہ کن مشکلات سے دوچار ہے، وہ کس طرح سے چل رہا ہے، خام خواہ اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا۔ اور دوسری بات اگر آپ بات کریں کہ چندے کی بات، صحیح صاحب، دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو چندہ نہ لیتا ہو۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو چندہ نہ لیتا ہو۔ قرضہ نہیں، قرضے تو ہر ملک نہیں لے رکھے۔ آپ دیکھیں جب بھی کسی ملک کے اوپر کوئی بھی آفت آتی ہے تو پوری دنیا اس کو فنڈ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ پوری دنیا اس کو چندہ دیتی۔ اقوام متحدہ کا باقاعدہ ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں غربا، مساکین، ضرورت مند لوگوں کو چندہ پہنچاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک ادارہ موجود ہے۔ اب چونکہ پوری دنیا میں اسلام کے اوپر ایک طوفان برپا کیا گیا ہے، اٹیک ہے اسلام کے اوپر، اس اٹیک کو روکنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے علماء کرام چندہ لے کر مدارس کو محفوظ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی یہ عمارت جو ہے یہ قائم ہے۔ اگر اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ انسان یہ کام چھوڑ دے، کوئی دل برداشتہ ہو کر یہ کام چھوڑ دے، تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دین جو اس وقت بہت قلیل مقدار میں صحیح دین، جسے ہم قرآن و سنت کا دین کہتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، بہت تھوڑے علماء جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، وہ بھی ناپید ہو جائیں گے اور یہ دنیا تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ اور اصل میں ان لوگوں کو مغرب کی جو ہوا ہے اس سے اتنے زیادہ متاثر ہیں یہ لوگ کہ ان کو خود بھی شعور نہیں ہوتا کہ وہ مدارس کے خلاف بات کر کے دراصل مغربی سوچ کو تقویت دے رہے ہوتے۔ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہا کہ ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک ہے شرار آرزو، کہ یہ اگرچہ اسلام جو ہے وہ اس کا دیا بجھ رہا ہے، لیکن یہ مدارس، یہ دینی لوگ، ان کے اندر ابھی بھی وہ چنگاری ہے کہ جس سے دوبارہ سے یہ شعلہ جو ہے یہ بھڑک اٹھے گا۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل ناآشنا ہیں، حقائق کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر یہ جو جتنے بھی زمین پہ بیٹھ کر، ٹاٹوں پہ بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، ان کو اگر آپ نے ختم کر دیتے ہیں آپ، تو آپ کا حال بھی غرناطہ جیسا ہوگا، اسپین جیسا ہوگا۔ اور جو ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، انہی کی وجہ سے تو اسلام قائم ہے۔ اور وہ کس طرح چلا رہے ہیں، آپ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے وہ صرف ایک دن مدرسے میں جا کر گزاریں، آپ کو صحیح پریکٹیکل اسلام مدارس میں نظر آئے گا۔ فجر کی نماز سے لے کر آپ عشاء تک دیکھیں تو صحیح، ان کا نماز پڑھنے کس انداز سے وہ بچے نماز پڑھتے ہیں، کس خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں، اور پوری تربیت کا ان کا سسٹم ہے۔ وہ جا کر تو دیکھیں کہ اسلام، آپ کے آفس میں اسلام نظر نہیں آئے گا آپ کو، باہر بازاروں میں آپ کو اسلام نظر نہیں آتا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر یہ کیا کرتے؟ لہذا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس کی تعلیم بڑی آسان ہے، جب کہ یہ تعلیم انتہائی مشکل ہے۔ ایک آپ انجینئر کی دیکھ لیں، انجینئر بننا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے، اس سے کہیں مشکل جو ہے وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میڈیکل کی تعلیم ہے، وہ کتنی مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بھی مشکل ہے یہ اصل تعلیم حاصل کرنا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ خیر خواہ کتنے ہیں، علماء کتنے خیر خواہ ہیں۔ آپ کے پاس اگر مسجد میں کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، بھائی بڑے عرصے بعد آپ کو دیکھا ہے، آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں تسلی سے اس کو بات سمجھاؤں، اس کی ٹینشن دور کروں۔ مثال کے طور پہ طلاق کے مسائل ہیں اور اس طرح کے کتنے مسائل، کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں، وہ ایک مرض کی طرح پریشان ہوتے ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کو حل بتاتے ہیں، فیس بھی کوئی نہیں لیتے، اور بعد میں ان کی خیر خواہی ہوتی ہے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے، اور اس کو وقت دیتے ہیں۔ اور یہی وہ بندے جب بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بات باور بھی کرواتے ہیں مولوی صاحب کو، عالم دین کو، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے جانا ہے، بزنس ہے، فلاں ہے، یعنی وہ روب ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ جب مسجد میں آ جائیں نا تو سارے مسجد والوں کو بتلائیں گے وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑی مشکل سے نماز پڑھنے والا ہوں، جلدی پڑھائیں نماز جاؤں۔
यानी कि वो एक तरह का रोब पूरी मस्जिद में पड़ रहा था। इसी तरीके से कि जब वो मसला पूछ के जाते हैं तो उनकी खैर खाही नज़र आती है, और यही लोग जब डॉक्टर के पास जाएंगे उसको 2-3 हज़ार रुपये फ़ीस भी देंगे, डॉक्टर साहब वहाँ पे 1-2 घंटे इंतज़ार भी करवाएंगे, और 2 घंटे के बाद जब बारी आएगी तो बड़े ममनून होंगे उसके कि आपने मुझे टाइम दे दिया है। लिहाजा तालीम, दोनों तालीम ही है, वो जिस्मानी इलाज करते हैं, ये रूहानी इलाज करते हैं, इनकी भी उतनी ही कदर होनी चाहिए। अगर सही साहब आपकी बात में इजाफा करूं, अगर उलमाए किराम आपको सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक दीन की तालीम फराहम ना करें, आप तो पाकीज़गी भी सही तरीके से नहीं इख्तियार कर सकते। नहीं कर सकते। यानी आपको अगर गुस्ल का तरीका ही ना आता हो सही, तो मुझे बताइए कि आप कहाँ जाएंगे। तो ये लोगों ने असल में दीन को अहमियत देना ख़त्म कर दी। दीन एक सानवी दर्जा जो है वो पे चला गया, और लोगों ने समझा कि ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर आगे आ गया ठीक है, ना आया ना। असल मसला ये तो इसलिए वो वैल्यू ही नहीं है एक आलिम दीन की, एक इमाम की, या एक खतीब साहब को हम वो मुकाम देते ही नहीं हैं जो हम उसके मुकाबले में दूसरे उलूम के माहिर लोगों को देते हैं। शेख साहब, हम अगर एक तरह का जो इतराज़ात हैं फिल वक्त नज़र आते हैं और बार बार नज़र आते हैं कि मदारस में क्या सिखाया जाता है, इनको भिखारी बना दिया जाता है, इनको चंदा मांगने वाला बना दिया जाता है, या इनके पास वो सलाहियतें नहीं होती। फ़र्ज़ किया कि एक फ़र्ज़ किया कि मदारस बिल्कुल बंद हों, तो फिर इस्लाम कहाँ खड़ा है? यानी कौन है जो इस्लाम फैलाएगा, सिखाएगा? और दूसरी बात ये भी, अगर चंदा भी आप कहते हैं कि आज के बाद मदारस चंदा नहीं लेंगे, कोई है जो ये पकड़े जी ये मदरसा टोटली जो है ये फ़लाँ कंपनी चलाएगी, ये फ़लाँ हुकूमत चलाएगी, तो क्या है फिर? उस हवाले से आप बताएं कि मदारस की कारकर्दगी क्या है, इन्होंने अब तक इस्लाम को कैसे संभाला है, और अगर हम ये कर देते हैं तो फिर खड़े कहाँ हैं? जी सही साहब, इसमें जो पहली बात आपकी एतराज़ात की है, एतराज़ात करने वाले तो खालिसतन दुनियादार लोग हैं जिनकी नज़र में सिर्फ दुनिया की अहमियत है। तो लिहाजा हमने तो कभी, हमारी होश भी जब से आई उस वक़्त से लेके आज तक ऐसे लोगों के एतराज़ात को कोई अहमियत नहीं दी, और वैसे भी जो दीनदार लोग हैं उन लोगों को ऐसे सरमायादारों के टकों की अहमियत भी नहीं है। आप देखें कि बड़े बड़े हमारे जो उलमा हैं, बड़े बड़े नामवर उलमा इकराम, शेख असरी साहब हाफिज़हुल्लाह, शेख हाफिज़ मसूद आलम साहब हाफिज़हुल्लाह, कभी किसी सरमायादार को इतनी तौफीक हो कि इनके घरों में जाए, उनके घरों में जाके इनका गुज़र बसर देखे, तो उसको पता चले कि ये लोग कैसी दरवेशाना ज़िंदगी बसर करते हैं। तो उलमा को कभी ऐसे लोगों के सरमाए की और ऐसे लोगों के तावन की ज़रूरत भी नहीं है। सच्ची बात है, बड़ी बड़ी बातें हैं ऐसी कि जिनको अब कैमरे के सामने बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी दुनिया के माल को अहमियत दी ही नहीं है। तो लिहाजा एतराज़ात करने वाले करते आए हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो लिहाजा दीनदार लोगों को ऐसे लोगों के एतराज़ात को अहमियत ना कभी दी है और ना ही देनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि अगर मुल्क के अंदर हम ये ऐलान कर दें कि मदारस जो है ये कोई कंपनी चलाएगी, तो ये ऐसी नामुमकिन सी बात है कि क़यामत तो आ सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई कह दे कि ये मदरसा मैं चलाऊँ। फिर असल ख्वाहिश उनकी ये कि बंद ही कर दें। मदरसा तो आप देखें कि मदरसे के अंदर अगर किसी मदरसे में 15-20 तालिब इल्म पढ़ते हों, तो ऐसे मदरसे का इंतज़ाम कोई एक बंदा नहीं चलाता। शायद कोई एक आधी मिसाल हो, शायद। आप ज़रा खर्चे का अंदाज़ा तो लगाएं। आप कभी सोच ही नहीं सकते, घर चलाने मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है। एक 15-20 तुलाबा के मदरसे को चलाना किसी एक सरमायादार के बस की बात नहीं है। तो जहाँ पे सैकड़ों तुलाबा बल्कि हज़ारों तुलाबा पढ़ते हैं, तो ऐसे मदरसे का निज़ाम तो एक गवर्नमेंट तो चला सकती है। अब एक गवर्नमेंट के करने वाला काम ये मौलवी हजरात कर रहे हैं, तकलीफ़ तो उनको होगी। नहीं, वैसे ये है कि पूरी कौम को इन मदारस का ममनून होना चाहिए इस एतबार से कि कमो बेश तकरीबन 30 लाख नौजवानों की कफ़ालत ये मदारस कर रहे हैं। उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनकी सारे अखराजात जो हैं वो सारे मदारस कर रहे हैं। तो ममनून तो मदारस का होना चाहिए। और असल में सही साहब, मैं आपकी बात में काट रहा हूँ कि देखें, असल में इस तरह के जो बयानात हैं ना,
یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے پڑھے لوگ ناشکری کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، مدارس کے بچے بھی ایسے ہی ناشکرے بن جائیں، لیکن حقیقت حال مختلف ہے۔ مدارس کا پڑھا بچہ، ان کو اور مدارس کے بچوں کے روزگار کی جن کو فکر ہے نا، وہ مجھے بتائیں کہ کبھی آج تک انہوں نے کسی امام مسجد یا کسی خطیب یا کسی سے کوئی ناشکری کا کلمہ سنا ہے؟ وہ یا کسی نے خودکشی کی، وہ پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور دیکھیں اگر ہم بات کریں رزق کی کمی بیشی کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بھی کیا سینکڑوں طالب علم جو ہیں وہ بے روزگار نہیں ہیں، اور انگوٹھا چھاپ جو ہیں کیا وہ اربوں پتی نہیں ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی مدرسے سے پڑھنے کے بعد بھی امیر ہو سکتا ہے، اور کوئی یونیورسٹی سے پڑھنے کے باوجود بھی غریب رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تقسیم ہے۔ اصل بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے نا بلال صاحب، جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو چیز سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کون سی نعمت تھی جو نہیں تھی؟ بالکل ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس کون سی ایسی نعمت تھی جو نہیں تھی؟ میں نے پڑھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ خرچہ دیا کرتے تھے، موجودہ مالیت میں، موجودہ دور کی مالی میں تقریباً 48-50 لاکھ روپے بنتے ہیں، یعنی ان سب سالانہ خرچہ ایک بیوی کا، ایسا ہی ہے، اور 9 بیویوں کا خرچہ 4.5 کروڑ روپیہ آج کے دور سے۔ بالکل ایسا ہی۔ کون سا ایسا سرمایہ دار ہے جس کے پاس اتنی بیویاں اور اگلی اتنا بات خرچہ یہ دیتا ہے ہو؟ کہ 4.5 کروڑ ان کا سالانہ بجٹ تھا، اس کے باوجود ان کے گھروں میں مہینہ یا 3 دن جو ہے وہ مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 1 لاکھ درہم غالباً حضرت یہ تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے 1 لاکھ درہم بھیجا، صبح سے لے کے شام تک وہ 1 لاکھ درہم خرچ کر دیا۔ افطاری کا وقت ہوا تو اماں جی کے گھر کے اندر ایک کھجور بھی نہیں تھی، تو خادمہ نے کہا کہ اگر آپ کچھ افطاری کا سامان رکھ لیتی، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں میرے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ 1 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صبح سے لے کے شام تک خرچ کر دیا۔ کہاں پہ کیا ہے؟ چندہ ہی دیا نا، ضرورت مندوں پہ دیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفا یونیورسٹی تھی، اس یونیورسٹی کے اندر غریب فقراء طلباء پڑھتے تھے، آپ کے گھر میں کوئی چیز آتی تھی آپ کہتے تھے پہلے صفا والوں کو دے کے آئیں۔ بالکل ایسے۔ یعنی کہ ہماری ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے یہ مدارس میں جائے، مدارس کے لوگوں کو کھانا ملے، مدارس کے لوگوں کو سہولت ملے، تو بجائے اس کے کہ جو لوگ یہ انتظام کریں ہم ان کے اوپر بھی تنقید کریں۔ شیخ صاحب وہ بڑا ایمان افروز واقعہ عبداللہ محدث روپڑی کے بارے میں غالباً یہ کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدرسے کا نظام چلاتے تھے، تو کسی نے شر پسند نے، وہ جو مدرسے کو فنڈ دینے والے چوری صاحب تھے، جو بزنس مین تھے، ان سے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو گندم دیتے ہیں، یہ جو فنڈ دیتے ہیں، یہ گندم آپ بھیجواتے ہیں ان کے گھر میں، تو یہ تو آدھی وہ مولانا صاحب کے گھر میں چلی جاتی ہے جو پڑھانے والے۔ وہ اٹھ کے اس کا ماتھا چوما، اس نے کہا واہ واہ تو نے تو بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ مجھے تو یہ پتہ تھا پہلے کہ میری گندم صرف طالب علم کھاتے ہیں، وہ خوشی کی بات ہے کہ میری جو بھیجی ہوئی گندم ہے وہ قال اللہ و قال رسول پڑھانے والے بھی کھاتے ہیں، لہذا آئندہ میں یہ ڈبل بھیجوں گا۔ تو یہ ایسے لوگ بھی تھے کہ تنقید کرنے والے کرتے ہیں، وہ کرتے رہے، وہ اس کا منہ بند ہو، اور یہ کام جو ہے یہ انشاءاللہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ تنقید کرنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوسرا ایک واقعہ ہمارے معروف ہے، میں نام نہ ہی لوں تو بڑے ہمارے بزرگ تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کو ایک آفر ہوئی کہ بہت بڑے بزنس مین کہ یہ سارا نظام میں چلاؤں گا، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی، میں نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کہاں سے آتا ہے، کیا صورت ہے، کیا پتا جو 1 روپیہ دیتا ہے شاید اس کے خلوص اور برکت کی وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے، میں دوسروں کا نہیں بند کرنا چاہتا، شاید کہ جو 2 روپے دیتا ہے، 5 دیتا ہے، اس کے خلوص کی وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ لہذا اصل میں تو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ غصہ نکالتے ہیں، اصل غصہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو لہذا یہ بلال صاحب ہم یہ مدارس کے خلاف کہتے ہیں یہ ہنر کیا سکھاتے ہیں، جبکہ وہ بہت سارے ہنر دیتے ہیں، وہ ہنر دیتے ہیں کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو دین کیسے سمجھانا ہے، پبلک میں جا کر لوگوں کو
या आप गुफ्तगू करके देखें, वैसे पसीने छूट जाते हैं। सही वो एक हुनर है कैसे आपने लोगों को समझाना है, वो एक हुनर है कि आपने लोगों को कैसे पढ़ाना है, वो एक हुनर है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों को कैसे बताना है कैसे ज़िंदगी गुजारनी। ये हुनर नहीं है, ये सारा हुनर है। और कभी भी उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आपने चंदा मांगना है जाके, ये किसी मदरसे में ये तो ऐसी बात। लिहाजा अगर ये है कि हम इतराज़ करते हैं कि मदारस वाले क्या सिखाते हैं, तो फिर आपको इतराज़ जितनी भी हमारी जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उन पर भी करना चाहिए। दुनिया में लिटरेसी रेट जो है हमारा सबसे लो है, 100वें दर्जे से भी नीचे है, लिहाजा उस पर क्यों नहीं मुहिम चलाई जाती? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? असल में बात यह है कि ये तजुर्बा मैं आप सिर्फ 1 मिनट में बात ख़त्म कीजिए। अच्छा, बात यह है कि जो इंसान तजर्बे से गुज़रता है ना, जो बात वो बता सकता है, मेरा ख्याल है वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। ये बात शेख साहब और मेरा ख्याल है कि कई लोगों से बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये तजर्बा है। और मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको ये बात बताता हूँ कि जो बंदा खालिस दीन का काम करना चाहता है वो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो कारोबार करेगा तो कारोबार की टेंशन इतनी है सही साहब कि दिमाग रात को भी सोने नहीं देता, चाहे आपका कारोबार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो। इमाम शाफई के इस कॉल पर मैं बात को ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक लफ्ज़ भी ना लिख सकता अगर मुझे एक प्याज ख़रीदने की भी फ़िक्र लाहिक होती। बिलाल साहब, आपने ये बात कही है कि जो दीन का काम करता है वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। जो दीन का काम नहीं करते, जो कारोबार करते हैं, वो तो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात। उनकी घर की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उनके बच्चे जो हैं वो तरबियत याफ्ता नहीं हैं, वो उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। उनका सारा ध्यान, सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ किस पर है? बिजनेस पर। बाद में क्या है? वो मारे गए, लुटे गए, कुछ पल्ले नहीं। असल मसला सही साहब यही है कि जो आदमी कारोबार करता है, बिलाल साहब की बात बिल्कुल ठीक है, वो आदमी उसको कारोबार से फुर्सत मिल ही नहीं सकती। उसकी वजह कि कारोबारी आदमी की तवज्जो और उसका फोकस सिर्फ दुनिया का माल कमाना है। और ज़ाहिर है कि इसके लिए वो सुबह जब उठ के दुकान पे आता है और दुकान से रात जब तक बंद नहीं कर देता, या फैक्ट्री है, तो उसकी तो सारी सोचें, उसका मंसूबा वो तो उसकी तरफ है। अब ये जो हमारे उलमाए किराम हैं, हमारे मदारस के उसातिज़ा किराम हैं, ये यकीन जाने ये हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं। ये हमारी औलादों को आज तक ये दीन सिखलाया किन लोगों ने? इन्हीं लोगों ने सिखलाया। भाई आज हम दीन के बारे में बातें तो करते हैं या मदारस के बारे में बातें करते हैं कि कोई एक आदमी रिश्ता या इज़्दिवाज के अंदर मुंसलिक मौलवी के बगैर हो नहीं सकता। एक बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अज़ान देने के लिए मौलवी को बुलाना पड़ता है। एक तो पूछना पड़ता है, मौलवी को बुलाना पड़ता है भी आप आगे अज़ान पढ़ें। इसी तरह कोई आदमी दुनिया से चला जाता है, बड़े से बड़ा ताजर क्यों ना हो, लेकिन उसका जनाजा पढ़ाने के लिए हमें मौलवी को बुलाना पड़ता है। हम कदम कदम पे मौलवी के मोहताज हैं। जैसे बिलाल साहब ने कहा कि मौलवी के बगैर तो आप पकीदा भी नहीं हो सकते। मौलवी तो आपको पाक होने का तरीका बतलाता है, मौलवी आपको रहन सहन का तरीका बतलाता है, मौलवी आपको खाना खिलाने के बारे में बतलाता है, मौलवी आपको घर में रहने का तरीका बतलाता है, मौलवी आपको बतलाता है कि आपने बेगम के साथ कैसे रहना है, मौलवी आपको बतलाता है कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, मौलवी आपके बच्चों को बतलाता है कि आपने बाप के साथ कैसे प्यार और मोहब्बत से पेश आना, उनका एहतराम कैसे करना है। मौलवी जब आपको ज़िंदगी की हर बात बतलाता, हत्ता कि मौलवी तो आपको कारोबार करने का तरीका भी बतलाता है। अब इसके बावजूद तुम मौलवी पे इतराज़ करते हो, तो ये मौलवी पे इतराज़ नहीं है, ये सीधा इस्लाम पे इतराज़ है। और ये इस्लाम पे इतराज़ नहीं है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे इतराज़ है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतराज़ भी नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट इतराज़ अल्लाह की ज़ात पे है। और ये इतनी ज़बरदस्त तरबियत, इससे अच्छी तरबियत क्या हो सकती है मदारस की, कि हर इदारा और हर तालीमी इदारा या दूसरे इदारे जितने भी कंपनियाँ महकमे जितने भी हैं, वहाँ ड्यूटी 8 घंटे होती है। और वहाँ ड्यूटी देने वाले भी पूरी ड्यूटी नहीं देते, लेकिन अक्सरियत मदारस से फ़ारग होने वाली उलमा की ये मसाजिद में ड्यूटी करते हैं। इतनी ज़बरदस्त ड्यूटी है कि 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होने देते, अज़ान देते हैं, 5 नमाज़ें, 24 घंटे की ड्यूटी है। और फिर हर 1 मिनट 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होने देते, जमात करवाते हैं। और पाबंदी से इस सख्त सर्दी में सबको छुट्टियाँ होगी, इनको छुट्टियाँ नहीं है। सख्त गर्मी में सबको छुट्टियां हैं, इनको कोई छुट्टी नहीं है। यानी वो 24 घंटे और 12 महीने वो ड्यूटी देने वाले हैं और हमा वक्त तैयार हैं
اور وہ آپ کو نماز پڑھانے کے لیے، آپ کو دین سکھانے کے لیے کوئی جمعے کی چھٹی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی چھٹی نہیں ہے، لہذا پھر بھی ہم اس پر صحیح صاحب، بلکہ میں مدارس کے بچوں کے معاشی سلسلے میں جو لوگ بہت پریشان ہیں ان کی میں یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ مدارس سے پڑھنے والے طالب علم الحمدللہ باعزت اور باوقار روزگار کما رہے ہیں اور ایک بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ مدرسے سے پڑھنے کے بعد اگر ایک بچہ امام مسجد لگ جاتا ہے تو اس وقت شہری علاقوں میں امام مسجد جو ہے اس کی آمدن 50-60 ہزار وہ ہے، ٹھیک ہے، پلس ایسے بچے بھی ہیں جو امام بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سکول میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، وہ لیکچرار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ خطیب بھی ہیں۔ تو الحمدللہ مدارس سے پڑھنے والا بچہ اس وقت محنتی بچہ وہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے کما رہا ہے اور وہ بڑی باوقار زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میں مدارس کے بچوں کو یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کو قطعاً دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، لگن سے کام کریں، یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت اللہ رب العزت نے رکھی ہی ایمان والوں کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں۔ یہ خام خواہ مایوسی کے جو ہے نا بادل چھائے جا رہے ہیں کہ جی مدارس والے مارے گئے، ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ۔ اور جو لوگ مدارس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ، صحیح صاحب، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو مدارس چلا رہے ہیں، مدارس کے ساتھ ماہانہ تعاون کر رہے ہیں، علماء کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ان کے فیس بک اکاؤنٹ تک نہیں ہیں، یعنی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے فیس بک پہ جا کے پوسٹ لگانی ہے کہ فلانے مدرسے نے اسی چندہ دے رہے ہیں۔ اور جو مدارس کے خلاف بولنے والے ہیں، اگر وہ کسی بچے کو ایک کتاب بھی دے دیں گے نا تو اس کی بھی پکڑاتے ہوئے کی تصویر کھینچ کے اپنے میڈیا پہ دکھائیں گے کہ یہ دیکھو ہم نے اس بچے کو پڑھنے کے لیے یہ کتاب دی۔ تو اصل بات وہ ہے کہ وہ لوگ، یہ جو بات ہے نا، اس حوالے سے جتنے مدارس سے پڑھے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے محنت کی، یہ بھی بات ضروری ہے، جی ظاہر ہے، جنہوں نے مدارس ہر فیلڈ میں محنت کی ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں گئے، میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ تر وہ جاتے ہیں تعلیم میں، ایجوکیشن میں، وہ ساتھ ساتھ جہاں پڑھا رہے ہیں، کسی جگہ ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، آپ سارے سرکاری اسکول چیک کر لیں، سارے پرائیویٹ اسکول چیک کر لیں، کالج چیک کر لیں، یونیورسٹی چیک کر لیں، سب سے اچھی کارکردگی مدارس سے پڑھے لوگوں کی ہوگی، جنہوں نے ادھر سے بھی پڑھا ہے، ادھر بھی پڑھا رہے ہیں، اور پھر پڑھنے کے بعد مدارس میں پڑھنے کے بعد وہ کسی جگہ پڑھ رہے ہیں، ان کے نمبر بھی سب سے اچھے ہیں، ان کی کارکردگی بھی، ایک تو برکت ہے دین کی، دوسرا ان کے پاس وہ دونوں علم آ جاتے ہیں۔ اور جب مدارس میں پڑھنے والے گفتگو کریں گے نا، ان کی دنیاوی گفتگو میں کہیں جول نہیں ہوگا، ہاں جی بالکل، لیکن جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جب دین کی بات کریں گے ڈگمگا جائیں گے، بالکل ظاہری بات ہے، الٹی سیدھی بات کر جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح صاحب آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ مدارس سے پڑھنے والے بچے مدرسے سے پڑھنے کے بعد دنیاوی زندگی میں بھی پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں، یہ اپنے خاندان کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک سروے کریں تو جتنے دینی مراکز نئے قائم ہو رہے ہیں، نئے ادارے جو قائم ہو رہے ہیں، نئے رفاہی سینٹر جو قائم ہو رہے ہیں، نئی مساجد جو بن رہی ہیں، ان سب کے پیچھے جو ہے یہی مدارس کھڑے ہیں، ان مدارس کے پڑھے ہوئے بچے کھڑے ہیں۔ یعنی اگر یہ مدارس کا نظام نہ ہو، مدارس سے بچے جو ہیں وہ فاضل نہ ہوں، تو آپ کی نئی مسجدیں کون بنائے گا؟ ان نئی مسجدوں کو سنبھالے گا کون؟ آپ کے نئے ادارے کون بنائے گا؟ جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے، کتنی آپ دیکھتے ہیں کالونیاں کٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کالونیوں کے اندر کیا مساجد کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کالونیوں کے اندر کیا خطباء کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کے اندر کیا اداروں کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ یہ ضرورت مدارس کے پڑھے ہوئے بچے ہی کر رہے ہیں، جو پھر آگے سے ایک ادارے قائم کرنے کی طرف۔ مساجد تک ہی نہیں برا صاحب، اس سے آگے بھی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ملک میں کوئی بالکل مسئلہ بن کیا جائے، بات ہے، سیلاب آ جائے یا کوئی خدا نہ خواستہ زلزلہ یا اس طرح کی کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو، ان مدارس سے پڑھے ہوئے سب سے آگے ہوتے ہیں، یا مدارس ہی سب سے آگے، ان کی خدمات سب سے آگے ہوتی ہیں، اور کوئی ایسے محکمے آگے نہیں ہوتے۔ لہذا یہ اس اعتبار سے بھی قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ میں صحیح صاحب یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ قوم کو تو ان کا ممنون ہونا چاہیے، بالکل ایسے کہ یہ لوگ آپ کے محسن ہیں، محسن ہیں، یہ لوگ آپ کے صدقات خیرات آپ کے صحیح مستحق جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سفیر حضرات جتنے بھی آتے ہیں یہ آپ سے تعاون لینے کے لیے آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو 2 ٹکے دے کے یا چند ہزار دے کے اس کے اوپر احسان کرتے ہیں،
لیکن حقیقت میں اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ تو ادا کرنی تھی، بالکل، کیا بات، لیکن آپ کی زکوٰۃ آپ کا حق تھا، آپ کے اوپر فرض تھا کہ اس کی اصل جگہ تک پہنچا کے آئیں، وہ آپ سے آ کر وصول کر کے جا رہے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر احسان کیا انہوں نے، تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا کہ آپ ان کو دے رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں انہوں نے آپ پہ احسان کیا کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ تک پہنچائیے۔ دوسری بات یہ جو تنقید کرنے والے ہیں، میں ان کے بارے میں صرف ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الدین النصیحہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بھئی آپ کے ذہنوں میں اعتراضات ہیں تو آپ یہ اعتراضات ان مدارس کے جو محتمم حضرات ہیں، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ کے ان کے سامنے اعتراض رکھیں، بھئی ہمارا یہ اعتراض ہے مدرسے کے اوپر یا کسی مسجد کی انتظامیہ کے اوپر، بھئی ہمارا یہ اعتراض ہے، تو لہذا آپ جب ان کے اوپر اعتراض کریں گے وہ اس کے بارے میں آپ کو جواب دیں گے۔ اور یہ نہیں ہوتا دنیا میں کسی فرم کے اوپر جا کے آپ اعتراض کریں، وہ آپ کو دھکے دے کے باہر نکال دیں گے، لیکن آپ کسی بھی دنیا کے مدرسے میں چلے جائیں، پاکستان میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جو اعتراض کرنے والا کسی مدرسے میں چلا جائے اور جا کے اس مدرسے کے محتمم سے کہے بھئی مجھے آپ کے ادارے کے اوپر یہ تحفظات ہیں، وہ آپ کے تحفظات کو دور کرے گا، حالانکہ آپ اس کو فنڈ نہیں دیتے، لیکن وہ آپ کے اعتراض کو دور کرے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اگر کسی کے اندر عیب موجود ہے تو آپ کو تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، نہ کہ معاشرے کے سامنے اس کو لانا چاہیے۔ دوسری بات اس میں تھوڑی سی یہ بھی اضافہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے اعتراض کرنا، کیونکہ اعتراض کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، اعتراض بھی کریں ساتھ اس کا حل بھی لے کر جائیں، پورا ایک دوسرا اعتراض روڈ میپ لے کر جائیں۔ جب یہ بات ہوگی تو یقیناً جب محتمم حضرات مدارس کے کنٹرولر جو ہیں جب ان سے بات کریں گے تو پھر یقیناً اس کا حل بھی سلوشن بھی ہوگا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں طلباء کے لیے اور جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ وہ مد نظر رکھیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ لوگ ایسی باتوں کی اہمیت کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہم کو یہی سکھلاتا ہے، باتیں کرنے والے کرتے ہیں۔ وہ غالباً ہارون رشید کے دور کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے بڑا اچھے انداز میں خطاط تھا، قرآن مجید کا نسخہ لکھا، قرآن مجید کا نسخہ لکھنے کے بعد اس نے ایک تقریب رونمائی کی، خلیفہ نے، وہ میں مختصر بات بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے ایک تقریب کے دوران ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی آپ نے فلاں جگہ پہ غلط لکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ خطاط وہاں پہ اس کی بات کو اہمیت دیتا تو پھر یقیناً وہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، لوگ کہتے بھی واقعات۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں جب مجلس ختم ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، ہم اس کی اصلاح کر لیں گے۔ تو جب وہ مجلس ختم ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد وہ آدمی اس کے پاس ہے تنقید کرنے والوں کا، بتائیں کہاں پہ غلطی ہے، تو کہا یہاں پہ غلطی ہے۔ انہوں نے ایک اور قرآن مجید کا نسخہ لایا اور کہا دیکھیں ویسے ہی لکھا ہے، تو کہا آپ نے اس مجلس میں کیوں؟ کہا جی بعد میں ہم اصلاح کر لیں گے۔ کہا کہ اگر میں اس وقت آپ کی بات کو اہمیت دیتا تو لوگ پھر مجھے نہ دیکھتے، پھر آپ کو دیکھتے، تو وہ ساری تقریب جو ہے وہ اس کی وہ ساری حرکت، وہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ تو لہذا طلباء کو ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت ہے۔ بات سے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی، وہ نا ایک مستری مینار بنا رہا تھا، تو مینار تقریباً سارا مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد ایک اماں جی گزری وہاں سے، وہ اماں جی کی نظر کمزور، وہ کہتے وہ مستری مینار میں ٹیڑھا لگ رہا ہے، وہ لوگ دوسرے بھی سن رہے تھے، تو اس نے کہا وہ مزدوروں کو بلایا، لاؤ بھائی زور لگائیں ذرا، تھوڑا سا زور لگایا، لگانے کے بعد کہا اماں جی بالکل سیدھا ہو گیا، اماں جی نے پھر دیکھا ہاں ٹھیک ہو گیا، وہ اماں جی چلی گئی۔ تو بعد میں نا وہ مستری سے پوچھا مزدور نے اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں، آپ نے ایویں زور لگوایا، کہتا اگر اماں جی کے سامنے یہ میں نہ کرتا تو اماں جی نے پورے گاؤں میں بتا دینا تھا مینار تو ٹیڑھا ہے، اس کی نظر میں سیدھا ہو گیا تو سیدھا ہی ہے۔ یعنی کہ طلباء کو میں یہ بات اس کو مکمل کر لوں، میں طلباء کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے لوگ تنقید کرنے والے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لہذا آپ کو اس کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو وہ بھی ذرا توجہ سے نہ سنیں۔ ایسے باتیں کرنے والے کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو مدارس کے محسنین ہیں، حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، سیدنا ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا، اور کبھی بھی انہوں نے دین کے اوپر ایک بات نہیں کہی، دین کے محافظ تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک وقت میں، صحیح صاحب، ایک وقت میں صرف تبوک کے موقع پہ
کروڑوں روپے مالیت کا سونا، آج کے دور میں کروڑوں روپے مالیت کا سونا صرف ایک وقت میں، چاندی، گھوڑے، اونٹ، اس کے علاوہ وہ اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیے، اور وہ دین کے مدارس کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ اس طرح عمر فاروق ہیں، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مدارس کو فنڈ دینے والے ہیں۔ تو لہذا آپ جو تعاون کرنے والے ہیں، آپ کا تو سلسلہ ان کے ساتھ مل رہا ہے، لہذا آپ یہ کام کرتے رہیے، آپ ایسے لوگوں کی باتوں کو ذرا برابر بھی اہمیت نہ دیں۔ یہ نظام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ حاصل کرنے والے یہ صفحہ کے طلباء جیسے ہیں، اور تعاون کرنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غنی صحابہ کی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، لہذا آپ لگے رہیے۔ شیخ صاحب، آپ یعنی کہ ہم کلاس میں جب پڑھتے تھے تو جس سال ہم نے فارغ ہونا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جملہ کہا جاتا تھا، ہماری کلاس اس وقت جامعہ سلفیہ میں سب سے تاریخ میں بڑی تھی، 72 لڑکوں کی تھی، اس کے بعد ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک جملہ کہا جاتا ہے 72 لوگ بے روزگار جانے والے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ہماری کلاس کے جتنے بھی ہمارے ہم کلاس تھے، ہم جماعت تھے، وہ سارے کے سارے بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اپنی اپنی ماشاءاللہ سارے دین کا کام کر رہے ہیں، انجمن ہے ایک، اور بہت اچھا کردار ادا۔ لہذا طلباء سے جو بات آپ نے کہی نا، یہ کہ وہ دل لگی سے، محبت سے، جاں فشانی سے اپنے وقت کو سوشل میڈیا پہ ضائع کیے بغیر اب بھی وہ محنت کریں گے تو کبھی اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اصل میں یہ بات ہے کہ جو دین کے لیے زور لگا دے گا نا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس اصل میں یہ بات ہے صحیح صاحب کہ ہمارے جو طلباء ہیں اب ان کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی لگن بھی وہ نہیں رہی، وہ جذبہ بھی وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر وہ پیدا کریں تو انشاءاللہ وہ جی آج کمزوری طلباء کے اندر بھی ہے، تو لہذا ضرورت اس بات کی کہ طلباء بھی محنت کریں۔ لوگ طلباء یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کو چلانے والے جو محسنین ہیں، ان کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے، کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، ہر طرح کی ضرورت سہولت پوری ہو رہی ہے، میڈیکل ان کا ہو رہا ہے، ان کا لباس ہے، ان کا کھانا پینا ہے، سب کچھ ان کو مل رہا ہے، کتابیں تک مل رہی ہیں۔ تو لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر کریں اور اپنی تعلیم اس انداز میں حاصل کریں جیسے حاصل کرنے کا حق ہے، اور جب جہاں جس مقام تک بھی پہنچیں اپنے ان محسنین کو ضرور دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ جی ناظرین، آپ نے مدارس کے حوالے سے سنا کہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور نعمتوں کی قدر ضرور کرنی چاہیے۔ انہی مدارس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہی مدارس سے پیدا ہونے والے جتنے علماء ہیں، انہوں نے ہمیں دین پر رہنے کی، استقامت کے ساتھ اس کو سیکھنے کی، اور ابھی تک دین کا نام لینے والے موجود ہیں، یہ نہیں کہ مرہون منت ہے۔ ان کے آپ کو احسان مند رہنا چاہیے اور ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے اور اپنے سارے وسائل ان پر نچھاور کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔